नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़ा वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्कार की अहमियत के हवाले से हम चंद बातें मज़ीद सीखेंगे और ये सीखेंगे कि आखिर हम अज़कार पे तदब्बुर क्यों करते हैं। जैसे लोग पहले याद करते रहे ज़ुबानी पॉसिबल नहीं कि हम भी वैसे ही कर लें, और क्या इन पर तदब्बुर करना ज़रूरी है? ज़ुबान की अदायगी काफ़ी नहीं होती? तो इस हवाले से हमारे पास एक कौल है और उसमें इमाम कुशैरी रहिमहुल्लाह से जिक्र किया जाता है कि वो कहते हैं जिक्र की दो किस्में हैं। नंबर 1 जुबान का जिक्र और नंबर 2 दिल का जिक्र। कहते हैं कि जुबान के जिक्र के जरिए ही इंसान दिल के जिक्र को दायम रख सकता है। अगर इंसान जुबान से जिक्र नहीं करता, इंसान सोचता है कि दिल में ही करता रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है। जुबान का जिक्र दिल के जिक्र को इस्तकामत अता करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम पढ़ते रहते हैं अज़कार वगैरह और किसी एक दुआ पे जाके हम सोचना शुरू कर देते हैं, तदब्बुर करना शुरू कर देते हैं, और फिर हमारा एक दुआ हमें इम्प्रेस करती है, हम कहते हैं हम बाकी दुआओं पे भी करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि दिल के जिक्र को हम इम्पोर्टेंस दें और जुबान के जिक्र की फजीलत को हम भूल जाएं। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि जुबान से जिक्र करें। कहते हैं शख्सियत पर तासीर दिल के जिक्र की होती है, लिहाजा जो बंदा जुबान और दिल दोनों से जिक्र करता हो तो उसकी हालत सलूक और साफ़े कामिला की हामिल होती है, यानी उसके अंदर बहुत सी सिफात आने लगती हैं, उसके अंदर चेंजिंग्स आप देखेंगे, उसकी ज़िंदगी के अंदर बरक़ात आप देखेंगे। हम लोग अज़कार करते हैं और हम अक्सर कहते हैं कि अज़कार करने के बाद भी हमें जो है उससे बरक़ात हमें नहीं मिलती, या फिर जैसे हम जादू से बचने के लिए, जिन्नात से महफूज रहने के लिए, शैतान की शर से बचने के लिए अज़कार करते हैं ना, तो हम किसी हद तक महफूज भी रहते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ये सब पढ़ने के बावजूद भी हमें वो सारी तासीर नहीं मिल रही होती। उस सूरत में अपनी तरबियत के लिए और अपने रिमाइंडर के लिए हमें दिल के जिक्र की भी ज़रूरत है। और ये तदब्बुर और ये समझ बूझ हम क्यों सीखते हैं? ताकि हम हर रोज़ नहीं तो कभी सारे अज़कार में से एक जो दुआ है उस पे हम सोचें, उस पे तदब्बुर करें, वो हमारे लिए एक बेहतरीन रिमाइंडर बन जाए। ठीक है, तो इसलिए हम इसको सीखते हैं। जी, पहले अटेंडेंस लगवाते हैं और साथ साथ फिर हम उस पे गौर व फिक्र भी करेंगे, और इंशाल्लाह इसको मज़ीद हमें मोहब्बत से सीखना है, क्योंकि हमें अंदाज़ा हो गया है कि अपनी शख्सियत पर इसका असर तभी देखेंगे जब हमें दिल से जिक्र करेंगे। एक और कौल है मोहम्मद बिन फजल रहिमहुल्लाह का। कहते हैं कि जुबान से जिक्र करना गुनाहों का कुफारा है। कभी किसी को गाली दे दी, गीबत कर दी, चुगली कर दी, झूठ बोल दिया, और भी बहुत सी जुबान से किसी को नुकसान पहुंचा दिया, तो कहते हैं कि अगर हम जुबान से जिक्र करते हैं ना, तो उससे हमारी जुबान से किए गए जो बुरे काम होते हैं
ان کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی جب ہماری زبان پہ ذکر جاری رہے گا تو غلط کاموں کی طرف یا زبان سے کیے گئے گناہوں کی طرف ہمارا رجحان کم ہو جائے گا۔ اور دل کا ذکر قرب الہی کے درجات کا سبب بنتا ہے، یعنی بلندی درجات ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ دل کے ذکر سے انسان کو اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ آپ نے بھی فیل کیا ہوگا، ایسا لگتا ہے جیسے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کی انتہا محسوس ہونے لگتی ہے، کس سے؟ دل کے ذکر سے۔ تو دل کا ذکر گویا کہ جو بات ہم اللہ سے اس کی سمجھ ہے۔ ذکر دراصل یہ ہے کہ اکیلے بیٹھے بیٹھے رب سے باتیں کریں، اس سے دعائیں مانگیں، اس کے ساتھ گفتگو کریں، چاہے وہ عربی دعاؤں کی صورت میں ہو، چاہے آپ ویسے بھی کریں، ٹھیک ہے؟ چلیے جی، تو انشاءاللہ اب مزید ہم محبت اس کو سیکھیں گے، کیونکہ ہم نے دل تک اس ذکر کو لے کے جانا ہے۔ آج ہم دعا سیکھیں گے ایک اور اس کے بھی یہ بھی 2 in 1 ہے، یعنی ایک دعا اور اس کے اندر 2 دعائیں ہیں، ایک صبح کی اور ایک شام کی، تھوڑا سا فرق ہے جو ہم نے سمجھنا ہے۔ اللہم، اے اللہ، بک امسینا، تیرے حکم سے ہم نے شام کی، وہ بک اصبحنا، اور تیرے حکم سے ہم نے صبح کی، وہ بک نحیا، اور تیرے حکم سے ہم جیتے ہیں، وَبِكَ نَمُوتُ، اور تیرے حکم سے ہم مرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی پلٹ کر آنا ہے۔ اور اگر ہم اس کو صبح پڑھیں گے، یہ تو شام کی ہے نا، تو اگر ہم صبح پڑھیں گے تو ہم کہیں گے اللہم، اے اللہ، بِكَ اصبحنا، یعنی یہ ادھر آ جائے گا اور یہ ادھر آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ آگے پیچھے ہو جائے گا، اللہم بک اصبحنا وبک امسینا، اے اللہ ہم نے تیرے حکم سے صبح کی اور تیرے حکم سے ہی ہم شام بھی کرتے ہیں، شام بھی تیری ہی برکتوں کی وجہ سے، تیرے حکم، تیرے آرڈر، تیرے کنٹرول، کل ہم نے قدیر پڑھا تھا نا، تو قدیر کے انڈر یہ دعا آ جاتی ہے کہ وہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ قدرت رکھتا ہے ہر چیز پر، ہر چیز کے کنٹرول پر، ہر چیز پر کس کا کنٹرول ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ تب ہم اللہ کو بتا رہے ہیں، بیسیکلی یہ رب کو نہیں بتایا جا رہا، اپنی ذات کو بتاتے ہیں کہ ہم کس کے حکم سے چلتے ہیں، تو وہ کون ہے؟ وہ رب ہے۔ تو ہم اسے کہتے ہیں یا اللہ، اگر ہم صبح اٹھے ہیں، آنکھ کھلی ہے، اس کلاس تک آئے ہیں، آ کر تیرا ذکر سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، نیند کی قربانی دے رہے ہیں، سنڈے ریسٹ ڈے ہوتا ہے اور اکثر سنڈے کو ہماری فجر بھی ضائع ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تو نے ہمیں کھینچ کر گھسیٹ کر ہمیں یہاں پہ لایا، ہم خود تو نہیں آئے۔ ابھی جو ہے ابھی ہی کچھ دیر پہلے مجھے اس چیز کا تھوڑا احساس ہوا، اور واقعی ہی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم صبح اپنی مرضی سے نہیں اٹھتے۔ میرا الارم تھا تو میں اٹھی تھی، لیکن تھوڑا سا مطلب کہتا ہے نا چلے 2 منٹ کے بعد اٹھتی ہوں، 3 منٹ کے بعد اٹھتی ہوں، تو اب وہ 3 منٹ کیونکہ وہ اگلا الارم نہیں تھا، تو پھر یہ وقت ایسا ہوتا ہے کوئی اور اٹھا نہیں ہوتا، اس وجہ سے انسان کو خود اپنا دیکھنا ہوتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بعد میں جو آنکھ کھلی ہے وہ خود نہیں کھلی، وہ اللہ نے ہی، کیونکہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ گہری نیند میں سوئیں ہو تو اچانک آپ اٹھ جائیں، یہ جو ہم اچانک اٹھتے ہیں نا بغیر کسی الارم کے اور بغیر کسی کے اٹھانے کے، خود
ایک ذمہ داری کے ساتھ اور ایک اچانک سے ایک آنکھ کھل جانی ہے اور اس نیت کے ساتھ کہ ہم نے آگے اپنا کام کرنا ہے. مجھے یہ پورا اس چیز پہ یقین ہے کہ یہ ہم اپنی وجہ سے نہیں اٹھتے. یعنی اس کے اندر الارم جب ہم لگاتے ہیں تو تھوڑا سا ہمارا اس کے اندر چلیں اپنی کوشش بھی شامل ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو اللہ کی طرف سے اٹھتے ہیں نا, یہ رب ہی ہمیں اٹھاتا ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے اللہ اٹھاتے ہی نہ, اللہ کہتے سو جائیں. ویسے بھی سردیوں میں جو نیند ہوتی ہے وہ بڑی مزے کی ہوتی ہے, اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہتا. اور اکثر ہم یہی کہتے ہیں 5 منٹ بعد اٹھتے ہیں, 3 منٹ بعد اٹھتے ہیں. میں خود اپنا الارم کوئی 10-15 منٹ پہلے ہی سیٹ کرتی ہوں تاکہ یہ جو 5 اور 3 منٹ ہے نا, یہ پراپر ٹائم پہ ہم اٹھ سکیں. تو آج وہ 3 منٹ بعد اٹھنے کی کا الارم نہیں تھا لگایا, تو یہ اللہ نے اٹھایا. تو ابھی اس چیز کا اندازہ ہو رہا تھا اور ابھی ہمارے سامنے وہ دعا بھی آ گئی ہے کہ اللہم بک اصبحنا, کہ ہمیں اٹھاتا ہم اللہ کی مرضی سے ہی صبح کرتے ہیں. یہ رب نے توفیق دی ہوتی ہے. ورنہ اکثر ایسے ہوتا ہے نا, کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ صبح صبح نیند کی وجہ سے اتنی ہم غنودگی میں ہوتے ہیں یا وہ بستر کے مزے لے رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے بڑی طبیعت خراب ہے, ابھی سردیاں آنے والی ہیں نا, ہر روز فیلنگز یہ آئیں گی, آج نہیں اٹھا جا رہا, بڑی مشکل ہے, بڑی کمر درد ہو رہی ہے. ایسے جیسے ہمیں شیطان ہمیں ہر قسم کی بیماریاں یاد کروا دیتے صبح. تو اس وقت پھر آپ نے رب کو کہہ کے سونا ہے. آپ نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک گفتگو کیا کریں, اللہ آپ نے مجھے اٹھانا ہے, میرے سے اٹھا نہ جائے تو بھی آپ نہیں اٹھانے, کچھ نہ کچھ ایسا ہو تو آنکھ میری جو ہے وہ کھلے. اور جب ایک دفعہ آپ بستر سے نیچے قدم رکھتے ہیں, پھر آپ اٹھ کے قرآن کے سامنے آ جاتے ہیں, اپنے لیسن کے سامنے آتے ہیں, یقین جانے نیند بالکل بھی یاد نہیں آتی. ایسے لگتا ہے جیسے کہ اللہ کے بہت, ہم بھی اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر اللہ نے ہمیں اٹھا. اسی لیے تو ہم دعا بھی ہمیں پڑھنی چاہیے نا, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, کہ تعریفیں ساری اس رب کے لیے کہ جس نے ہمیں موت کے بعد اٹھایا اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی کہ موت ہمیں یہ سکھاتی ہے, یہ جو چھوٹی موت ہے, موت کی بہن ہے نیند, ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک دن ہم نے ہمیشہ کی نیند سو جانا ہے, وَإِلَيْهِ النُّشُورُ, اسی کی طرف جائیں گے, اس کے پاس. اس دعا میں بھی ہم اللہ کا شکر ایک طرح سے ادا کر رہے ہیں, اس کی تعریف کر کے کہ سب تیرے کنٹرول میں ہے. اگر ہم شام تک پہنچ رہے ہیں اور شام کر رہے ہیں تو ابھی جیسے آپ کی کلاس والے نے بتایا کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ ہم اس دنیا میں نہ رہیں. کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو ہر لمحے کوئی نہ کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے. تو اگر ہم شام تک پہنچ رہے ہیں تو ہمیں کون پہنچا رہا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. تو اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا, یا اللہ ہم تیرے ہی حکم سے جیتے ہیں. اگر تو چاہے تو ہم ایک سانس بھی نہ لے سکیں. ابھی کا نموت, اور اگر کسی کو موت آتی ہے تو ہم کہتے تو صحیح ہیں فلاں کی وجہ سے آ گئی, فلاں نے مرڈر کر دیا, فلاں کی پلاننگ سے وہ بندہ مر گیا, شہید ہو گیا, یا رستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, یا فلاں کی غلطی تھی, رکشے کو اچھے سے چلانا نہیں آنا تھا, گاڑی نہیں صحیح اس نے ٹرن کی. مطلب لوگوں کو ہم کہتے ہیں وہ ایک وسیلہ ہوتا ہے, لوگ وسیلہ بنتے ہیں. اصل موت کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ اللہ کی. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کچھ تو بڑی چوٹیں آتی ہیں اور بڑی مطلب بہت نقصان ہوتا ہے, لیکن انسان بچ جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ موت کا سبب بن جاتا ہے. تو اصل میں ہمیں یہ سوچنا ہے کہ موت دیتا کون ہے؟ اللہ. وَبِكَ نَمُوتُ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور یہ شام کے لیے پڑھیں گے وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, کہ ہمیں تیری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے. ٹھیک ہے. وَإِلَيْكَ النُّشُورُ, یہ کب پڑھیں گے وَإِلَيْكَ النُّشُورُ؟ ہم صبح کے اذکار میں. تو تھوڑی سی تبدیلی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے نا, صبح اور شام کی. شام میں امسینا وبک اصبحنا, اور لاسٹ پہ وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.
اور صبح جب ہم پڑھیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ وَإِلَيْكَ النُّشُورُ، تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، یا تیری ہی طرف اٹھ کر. نشور جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اٹھنا، ٹھیک ہے، اٹھ کر جانا، اور مسیر کا مطلب ہے لوٹنا. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور. اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر. اب ہم سیکھتے ہیں سید الاستغفار، ایسی دعا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے ایمان اور یقین کے ساتھ یہ کلمات کہے اور رات کو فوت ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اور اسی طرح جو شخص ان کلمات کو صبح ادا کرے گا اور پھر رات تک فوت ہو جائے گا تو وہ جنت میں، اور جو رات کو ادا کرے گا اور صبح تک فوت ہو جائے گا تو وہ جنت میں. صحیح بخاری میں یہ روایت ہے اور یہ صحیح بخاری میں یہ کلمات بھی ہیں. تو یہ دعا ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھنی ہے. ایمان اور یقین کا مطلب ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس پر یقین بھی ہو، ایمان بھی ہو کہ واقعی یہ سب کچھ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ بالکل حق اور برحق سچ ہے. سیکھتے ہیں یہ کلمات سید الاستغفار. اللہم، اے اللہ، انت، تو، ربی، رب ہے میرا. یہ جو عربی لینگویج میں تھوڑی سی آپ عربی زبان سے بھی آشنائی حاصل کریں، یہ جو لاسٹ پہ یا ہوتی ہے نا عربی زبان کے اندر، اس کا مطلب ہوتا ہے میرا یا میری. ٹھیک ہے، اصل میں اصل لفظ ہے رب، تو ربی میرا رب. اللہم انت ربی، جب ربی کہیں نا فیل کیا کریں میرا، جسے کہتے ہیں نا میری چیز، میرا سوٹ، میرے شوز، اور میرا بیڈ، میرا روم، میری فلاں چیز، میری فلاں چیز. تو اس چیز کو بھی فیل کرنا ہے. اللہم، آنکھیں بند کر کے نا کبھی کبھی تو ایسا ہم کر سکتے ہیں نا، اگر ہم روز نہیں کر سکتے، کبھی اکیلے بیٹھے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں، تو آنکھیں بند کی اور محسوس کیے کلمات. اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو میرا دوست ہے، تو میرا مالک ہے. میں تجھ سے جو کچھ بھی کہنے لگی ہوں وہ بالکل سچ اور برحق ہے، کیونکہ اپنی چیزوں سے کچھ بھی غلط نہیں کہا جاتا، چھپایا نہیں جاتا، بناوٹ نہیں ہوتی. اپنے سامنے، اپنے قریبی سے قریبی رشتوں کے سامنے ہم منافقت کا لبادہ نہیں اوڑھ سکتے. جو دل کے بہت قریب ہوتے ہیں ہم ان کے سامنے رکھ رکھاؤ نہیں کرتے، جو بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں. ایسا ہی ہے نا، اس لیے کہتے ہیں کسی کو جج کرنا ہو کہ وہ کوئی کیسا ہے تو اس کے گھر میں جا کے دیکھیں، اس کا گھر میں جو ہے اخلاق اور گھر میں اس کی رویہ اور اس کے دوستوں کے اندر. اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے. لا الہ الا انت، اگین اپنا ید، نہیں ہے کوئی معبود مگر تو. خلقتنی، دیکھیں اب پھر یا آ گئی، اس کو توڑ کے پڑھتے ہیں. خلقتا، خلقا، خالم قاف، اس کو تو آپ نے پڑھا ہوگا نا. خلقا کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، خلقا پیدا کیا، اور تا جو عربی زبان میں تا کی خصوصیت ہے نا، اس میں ایک چیز یاد رکھیں، اس کا مطلب ہوتا ہے تو. ٹھیک ہے، اگر کسی مذکر کو مخاطب کرنا ہو تو تا کے اوپر زبر آتی ہے، جیسے انتا، انتا میں بھی تا کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب ہے تو. اور اگر لڑکی کے ساتھ مخاطب ہوں تو خلقتی، اگر ہوتی کوئی سامنے والی لڑکی مونس تو خلقتی آنا تھا. تو خلقہ پیدا کیا، تا یہ جو تا ہے یہ کس کے لیے آیا ہے؟ مخاطب کے لیے. تو نی
تو نے نی مجھے، خلقتنی پیدا کیا تو نے مجھے، خلقہ پیدا کیا، تا تو نے نی مجھے. اس طرح کر کے آپ ٹرانسلیشن یاد کریں گے نا، آپ کو بہت مزہ آئے گا، انجوائے بھی کریں گے اور آپ کو مشکل بھی پیش نہیں ہوگی. یہ بھی نہیں لگے گا کہ یہ ترجمہ یاد کرنا بہت مشکل ہے. خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا. اب اللہ کو یہ چیز ہم بتا رہے ہیں اور خود کو بھی احساس دلا رہے ہیں کہ میرا مالک، میرا خالق کون ہے. رب جو ہوتا ہے نا، رب وہ ہوتا ہے کہ ایک بیج ہے نا، ایک چھوٹا سا، اس بیج کو لگایا مٹی کے اندر، ٹھیک ہے. اب وہ بیج لگا کے بھول نہیں کیا، اس کو پانی دیا، پانی دے دے کر وہ پروان چڑھتا رہا، اسے چھوٹا سا پودا پھر بڑا درخت بن گیا. تو یہ ہوتا ہے رب. رب کون ہوتا ہے؟ جو بیج لگا کر اس کو پانی دیتا ہے اور پانی دے کر اس پودے کو پروان چڑھاتا ہے. تو ہمارا رب کون ہے؟ ہمیں اگر ہمارا بیج جو لگتا ہے، پھر ہم اللہ بڑا کرتے ہیں، ہمیں ہماری پیدائش ہوتی ہے، پیدائش کے بعد جتنا بھی ہم پروان چڑھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گرو کرتے ہیں، ہم بڑے ہوتے ہیں، وہ سب کون کرتا ہے؟ رب. یہ سارا کچھ رب کے اندر آتا ہے. رب وہ پالن ہار، آپ نے کبھی سنا ہوگا. رب کا ہم اکثر میننگ کرتے ہیں پرورش کرنے والا، ٹھیک ہے. رب کا ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں پالن ہار بھی کرتے ہیں، یعنی پالنے والا. تو پالتا کون ہے؟ جو ساری چیزیں مہیا کرتا ہے، ساری سہولتیں جو ہمیں دیتا ہے. تو وہ کون دیتے ہیں؟ رب. پھر ہم رب کو کہتے ہیں تیرے سوا کوئی نہیں، تو نے تو مجھے پیدا کیا. تو مجھے پیدا کر کے اکیلا نہیں، تو نے چھوڑا مجھے. ہم نے پہلے ہی تعریف کر دی، اللہ تو نے مجھے پیدا کر کے تنہا نہیں چھوڑا. تم نے اپنی ربوبیت، جو تمہیں ربوبیت کا رتبہ جو صرف تیرے پاس ہے، یہ تو نے اس کا حق بھی ادا کیا. آج میں اگر اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر رہی ہوں تو تیرے ربوبیت کے سبب ہی کر رہی ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے پروان چڑھانے میں صرف رزق کھانا پینا نہیں ہوتا، انسان کا علم بھی انسان کا رزق ہوتا ہے، انسان کی سوچ بھی انسان کا کیا ہے؟ رزق. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک. مزید عاجزی. ایوینی اس دعا کو بڑی فضیلت والی دعا کہا گیا، اور سید الاستغفار، اس کے اندر عاجزی بہت زیادہ ہے. اس دعا کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کتنے خوبصورت کلمات سکھائے. یقین جانے ہم کتنے بڑے فلاسفر بن جائیں، رائٹر بن جائیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں نا، یقین جانے ہمارے اندر ان دعاؤں جیسے الفاظ آتے ہی نہیں ہیں. کبھی ہم نے اس طرح کی دعائیں اللہ سے کی ہیں؟ نہیں، ہمیں دعائیں نہیں مانگنی آتی، اسی لیے تو ہم یاد کرتے ہیں. ایک میری اسٹوڈنٹ تھی، بلکہ وہ تھوڑی دیر کے لیے جوائن کرتی ہیں، صرف چیک کرنے کے لیے، وزٹر ہوتے ہیں کچھ اسٹوڈنٹ. تو انہوں نے ایک دفعہ اس چیز پہ اعتراض کیا کہ ہم عربی میں دعائیں کیوں مانگی، ہمیں نہیں سمجھ آتی. تو ہم اپنی زبان سے بھی دعائیں یاد کر سکتے ہیں نا، ہم یہ دعائیں کیوں یاد کریں؟ ٹھیک ہے. ان کا اعتراض تھا کہ ہم دعائیں کیوں یاد کریں، ہم اللہ تعالیٰ سے ویسی دعائیں مانگیں. کچھ لوگوں کا نا اعتراض ہوتا ہے، قرآن کو زبانی نہیں یاد کرتے اور دعائیں نہیں یاد کرتے، بس ان کو ہوتا ہے کہ جو سمجھ ہمیں خود آ جائے بس وہ کافی ہے. یعنی آپ یوں سمجھے کہ ان کی نظر میں قرآن کی اہمیت ہوتی ہے لیکن حدیث کی نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی، ان کے کلام کی. تو تب ان کو یہی جواب دیا گیا تھا کہ دعائیں ہمیں واقعی اپنی زبان میں مانگنی چاہیے، اور اس میں تاثیر ہوتی ہے، ہمیں پتہ بھی چلتا ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں. لیکن ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی دعائیں مانگیں گے تو اس میں کتنے فائدے ہیں. نمبر 1، سنت کو فالو کر رہے ہیں، اور سنت پر عمل کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم ان کی باقی سنتے ہیں، جیسے وہ دائیں ہاتھ سے کھاتے، اور پھر انہوں نے اور بھی بڑی چیزیں ہمیں سکھائیں، جیسے ان کو کھجور پسند تھے، ہمیں بھی پسند ہے کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے. تو اس طرح سے اپنے محبوب کی محبت میں ہم جب کچھ کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارا ایمان ہے، تو ایمان کا لیول ہمیں مل جاتا ہے. ایک تو سنت کو فالو کر لیتے ہیں، دوسرا ہم
हमारे पास अल्फाज ही नहीं है कि हम अल्लाह से इतनी खूबसूरत दुआएं मांग सकें, ठीक है। तो हम वो वर्ड्स नहीं हमारे पास। तो एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वर्ड्स चुने हैं ना, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही बात कहते थे जो अल्लाह आपको कहते थे, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। अल्लाह के नबी तो अनपढ़ थे ना, उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये इतने खूबसूरत अल्फाज अल्लाह के वसल्लम के पास कहाँ से आए? एक तो वही थी कुरान की सूरत में, और बाकी जो वही थी ना, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्सनल वही भी थी कि जो आपको बातें सिखाई जाती, फिर आप बाकी लोगों को बताते। तो अल्फाज एक तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत खूबसूरत रहे। इन अल्फाज को अगर हम देखें तो यकीन जाने एक एक वर्ड के अंदर कितना गहराई में जाके हम बात करते हैं। दूसरा, अरबी जुबान बड़ी फसीह और बलीग जुबान है। उर्दू में ना आप कोई 2-3 सफ़ों, ये जो आपके सामने दुआ है ना, अल्लाह अंता रब्बी, इसकी तफसीर अगर आप करना चाहें ना, तो आपके पास तकरीबन कोई 3-4 सफ़े बन जाएंगे, ऐसे ज्यादा भी हो सकता है, ये अपनी अपनी गहराई। यानी एक 4-5 लाइनों की दुआ के अंदर इतना कुछ छुप गया है। तो उर्दू लैंग्वेज के अंदर हम इतना कुछ चंद अल्फाज में नहीं कह सकते। अरबी लैंग्वेज मुख्तसर लेकिन फसीह और बलीग है कि एक एक लफ्ज में कितना कुछ आ जाता है। रब भी, अगर आप रब पे जाके गौर करें ना कि रब का असल मतलब क्या होता है, तो आप हैरान होंगे कितना खूबसूरत लफ्ज है ये। तो आजिज़ी मजीद व अना अब्दुक, और मैं तेरा बंदा हूँ, व अना और मैं, अब्द, अब्द किस कहते हैं? बंदे को। का आया है अल्लाह ताला की तरफ निस्बत जोड़ने के लिए, का तेरा, व अना अब्दुक, मैं तेरा बंदा हूँ, ठीक है। तो बंदा जो है ना, बंदगी, आजिज़ी, व अना अला अहदिका, व अना और मैं, अला पर, अहदी तेरे अहद पर हूँ, व वादिका और तेरे वादे पर कायम हूँ। जो वादा अल्लाह ताला ने हमसे किया, इसमें अहद अलस्त भी आ जाता है, और जो वादे हम अल्लाह ताला से करते हैं। मस्तताअता, जितनी मैं ताकत रखता हूँ, जितनी मुझ में ताकत है, माँ जो, इस्तताअत आपने उर्दू में भी लफ्ज सुना होगा, ठीक है। तू, अब थोड़ा सा यहाँ पे हमने ता जबर के साथ सीखी थी ना, अरबी जुबान में जब एक्स्ट्रा जो ता लगी होती है और उसके ऊपर पेश होना, उसका मतलब होता है मैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रखिए, आपको ट्रांसलेशन में समझ आ जाएगी। अगर जबर वाली हो ना, तो उसका मतलब क्या होता है? तू। और अगर पेश वाली हो तो उसका क्या मतलब होता है? मैं। और अगर जेर वाली हो तो उसका मतलब भी तू होता है, लेकिन मुखातिब औरत होती है। मस्ततातु, जितनी मैं ताकत रखता हूँ। अब देखिए, अरबी इतनी मुश्किल नहीं है। अक्सर वर्ड्स तो वो हैं जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, जैसे अहद उर्दू में, वादा उर्दू में। तो बस ये जो 7 प्रोनाउंस होते हैं, या उसको जुमले को खूबसूरत या पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा हरूफ या प्रोनाउंस या फिर जमायर, उसको या जो सीगे यूज किए जाते हैं, हमें बस उनकी पहचान होनी चाहिए, फिर बड़ा आसान हो जाता है। वादी के मस्ततातु, जितनी मैं वादा पूरे करने की ताकत रखता हूँ ना, या अल्लाह मैं तो उतनी कोशिश कर रहा हूँ। तो ईमान और तकवा और यकीन के साथ इस दुआ पढ़ने का मतलब ये है कि जो हम कह रहे हैं उस पर अमल भी कर रहे हो। यानी एक बंदा अमाल करता ही नहीं है, नमाज भी नहीं पढ़ता और रोजे भी नहीं रखता और झूठ भी बोलता है, लोगों को तंग भी करता है, बहुत से गुनाह करता है, और ये दुआ पढ़ेगा तो क्या जन्नत में दाखिल हो जाएगा? नो। ईमान और यकीन का मतलब ये है कि इस पे अमल भी करता हो, जो कह रहा है। ये हम कह रहे हैं अल्लाह मैं तेरा वादा पूरा करता हूँ जितनी मुझ में ताकत है, इसका मतलब है हम वाकई कर रहे हो। ये ना हो कि बस जुमला कह रहे हैं, नो। जो अल्लाह ने वादे किए हमारे साथ, जो हमने अल्लाह से वादा किया, अल्लाह को एक मानने का, अल्लाह के साथ मोहब्बत करने का, वो पूरा करें, ठीक है। फिर हम कहते हैं आऊदु बिका, आऊदु, मैं पनाह मांगता हूँ या मांगती हूँ या तेरे पनाह में आती हूँ, बिका तेरी, आऊदु बिका मैं
تیری پناہ میں آتی ہوں میں شری شر سے. ما صنعتو جو کچھ میں نے کیا، یعنی جو گناہ، جو خطا، جو بھی میں نے زندگی کے اندر جرائم کیے، اس سے میں تیری پناہ میں آتی ہوں. ابو میں اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، لا کا تیری بنعمتی کا، تیری نعمت کا، علیہ جو مجھ پر ہے. ابو لکا بنعمتی کا علیہ، میں تیری ان نعمتوں کا اقرار کرتی ہوں جو تو نے مجھے عطا کی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا کی، یہاں پہ اس کو کاؤنٹ کریں اور مانے کہ یا رب تو نے یہ بھی نعمت دی، یہ بھی دی، یہ بھی دی. اس کا مطلب ہے کہ شکر ادا کرنا. اس کو اگر آپ ایک لفظ میں لکھیں تو کیا ہوگا؟ شکر. کہ جو کچھ اللہ نے دیا، وہ تھوڑا ہے، وہ زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے، اس کا اقرار کرنا. اور یہ ہم نہیں کرتے. تو اگر نہیں کرتے تو سمجھیں ہمیں ایمان نہیں ہے اس دعا کے اوپر، یقین نہیں ہے. وہ ابو اور میں اقرار کرتی ہوں بذنبی اپنے گناہوں کا. کمپیئر کر رہے ہیں، یا اللہ تیری نعمتوں کا بھی پتہ ہے اور اپنی اوقات کا بھی پتہ ہے کہ میں ہی خطا اور تو عطا ہی عطا. کہ میں اتنی گناہ گار ہوں، اتنی زیادہ خطا کار ہوں، پھر بھی تو مجھے اتنا عطا کرتا ہے. اب مزید عاجزی، فاغفر لی، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. مجھے پتہ ہے تو نے مجھے بہت سی نعمتیں دی، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے باوجود بھی گناہ کیے اور خطائیں کی. لیکن اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے. تو کہتا ہے مجھ سے معافی مانگو، مجھے معاف کرنا پسند ہے. پس فاغفر لی، فا تو غین فاروا کا مطلب ہوتا ہے بخش دینا، معاف کرنا. لی مجھے، فاغفر لی مجھے بخش دے. فإنہ تو ان بے شک ہو لا یغفر الذنوب الا انت، مجھے بخش دے کیونکہ گناہوں کو تیرے علاوہ کوئی بخش نہیں سکتا. لا یغفر نہیں بخشتا، الذنوب گناہوں کو، الا انت سوائے تیرے. فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں کو بخش نہیں سکتا. اور یہ حقیقت ہے. آپ بڑے بڑے گناہ کر کے جائیں کسی انسان کے پاس، اسے جا کے معافی مانگے، وہ بندہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اور زبان سے کہہ بھی دے جان چھڑانے کے لیے معاف کیا، لیکن دل سے بات نہیں بلا سکتا. یہ اللہ کی ذات ہے کہ ہم اس کے ساتھ شرک کر کے بھی جائیں، جا کے توبہ کریں تو وہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، بڑے بڑے جرم کر کے، قتل کر کے بھی جائیں وہ معاف کر دے گا. زنا کر کے جائیں توبہ کریں معاف کر دے گا. جھوٹ بول کے جائیں توبہ کریں معاف کر دے گا. ناشکری کر کے جائیں، مایوسی ہو، توبہ کریں معاف کر دے گا. یہ معاف کرنے کی صفت اللہ کے پاس ہے. تو ہم لوگوں کے سامنے، صحیح بات ہے، ہم روتے رہیں، بلکتے رہیں، لوگ ہمارے آنسوں کا مذاق بناتے ہیں، ہمیں تماشا بناتے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے جو آنسو بہائے جاتے ہیں یوں لگتا ہے جیسے ہمارے آنسوں کو موتیوں کی طرح محفوظ کیا جا رہا ہے، اور ایک ایک آنسو پہ ہمیں بدلہ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور یقین کے ساتھ اس دعا کو پڑھنے کی توفیق دے. بہت خوبصورت دعا ہے. اگر اس کے اوپر اور بھی بات کی جائے نا تو کر سکتے ہیں، لیکن وقت کم ہوتا ہے، اس وجہ سے بیسک چیزیں آپ کے لیے ہیں کہ آپ مزید خود سوچیں. اس دعا کو پڑھیں، اللہم انت ربی، اے اللہ تو میرا رب ہے، تو مجھے پالتا ہے، مجھے بڑھاتا ہے. لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. تو نے مجھے بنایا، تو نے میرا بیج اگایا اور مجھے سب کچھ دیا. میں نے تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ تو نے مجھے پیدا کیا، تو مجھے تیرے شکر کے طور پر عبادت کرنی چاہیے. وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں اللہ، مجھے کسی نے نہیں پیدا کیا، تو نے بنایا ہے، تیرا ہی تو بندہ ہوں، تیری ہی تو بات مانی ہے. وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، جتنی میرے اندر طاقت ہوگی میں تیری ضرور ہر بات ماننے کی کوشش پوری کروں گا، جتنی میرے اندر طاقت ہوگی. اعوذ بک من شر ما صنعت، جو خطائیں مجھ سے ہو جاتی ہیں
مجھے اپنی پناہ میں لے لے تاکہ میں کم از کم گناہ کروں. ابو الک بنعمتک علیہ، مجھے پتا ہے کہ تو نے پہلے ہی مجھے بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، ایک اور نعمت دے دے کہ مجھے اپنی پناہ دے دے تاکہ میں شیطان کے شر سے بچ سکوں، اپنے شر سے بچ سکوں. وَأَبُوءُ بِذَنبِي فَاغْفِرْ لِي، مجھے اس چیز کا بھی اقرار ہے، میں بڑی ہی گناہ گار ہوں بہت زیادہ، لیکن تو معاف کرنے والا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے. تیرے علاوہ کوئی اتنا ظرف نہیں رکھتا کہ وہ بندوں کو معاف کر سکے. اللہ ہم سب کو معاف کرے اور ہم سب کی کوشش کو قبول کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.